बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक ख़बर ये है कि वफाकी हुकूमत का चेहरा शायद तब्दील होने जा रहा है। शायद का लफ्ज़ मैंने एहतियातन इस्तेमाल किया है, लेकिन जो ख़बरें बता रहे हैं वो ज़्यादा वसूख से बता रहे हैं। और इसके अलावा एक और अहम ख़बर ये है कि वफाकी हुकूमत से भी ऊपर जो इदारे हैं वहाँ भी एक अहम तब्दीली होने वाली है, जिसके बाद मुल्की इस्तेहकाम के हवाले से मामलात आगे बढ़ेंगे। तो इस मौजू पर बात करने के अलावा कुछ और छोटी मोटी ख़बरें भी हैं, लेकिन बात शुरू में करता हूँ एक और मौजू से। ताल्लुक़ उसका भी इमरान ख़ान से है। बात ये हुई कि एक साहब ने मुझे फ़ोन किया और वो कुछ तशवीश या हैरत के अंदाज़ में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये इमरान ख़ान क्या मुसीबत बन गया है, हुकूमत को भी चकरा कर रख दिया है, वफाकी इदारों को भी इसने परेशान कर दिया है। तो मैंने कहा ये आपके देखने का अंदाज़ गलत है और बहुत सारे लोग इस अंदाज़ से देख रहे हैं जो कि गलत है। और जबकि बहुत सारे लोग और शायद इससे ज़्यादा तादाद में लोग जो हैं वो मामलात को दुरुस्त ज़ाविये से देख रहे हैं और दुरुस्त अंदाज से देख रहे हैं। उनकी नज़दीक मामला ये नहीं है जो आपने बयान किया है कि इमरान ख़ान मसला बन गया। मैंने अर्ज़ किया कि आप ख़ुद एक कागज़ पर नक्शा बना लें और ये सोचें कि अगर ये छक्के जज ना हों और ये काले भूंड ना हों तो इमरान ख़ान तो 1.5 का भी नहीं रहता। 1.5 की भी उसके औकात नहीं है। इमरान ख़ान कोई इशू नहीं है, इमरान ख़ान कोई मसला नहीं है। वो एक जेल में पड़ा हुआ कैदी है जिसके बाहर आने का कोई चांस नहीं है और वो पाकिस्तान में कोई बहरान पैदा करने की सलाहियत भी नहीं रखता। हाँ, बाहर से बैठकर, उस पर मैं आता हूँ कि बाहर से बैठकर और अंदरूनी लाबियाँ क्या करने का इरादा रखती हैं। तो इमरान ख़ान इशू नहीं है। इशू ये सारा इन लोगों का पैदा किया हुआ है जो एक पूरी लाबी है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सरगर्म अमल। और इसकी एक ताज़ा मिसाल मैं आपको देता हूँ कि ये जो ट्वीट की है उन्होंने, इमरान ख़ान ने फ़ौज के ख़िलाफ़, जिसके बारे में पहले पीटीआई कहती रही कि ये इमरान ख़ान का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, ये तो किसी बाहर से बैठे हुए आदमी ने कर दिया है। फिर बाद में इमरान ख़ान ने अलीमा ख़ान और दूसरी कुछ लोगों के ज़रिए पैगाम भेजा कि ये ट्वीट मेरा है और मैं इसको ऑन करता हूँ और पार्टी भी इसको ऑन करे, और जो इसको ऑन नहीं करेगा मैं उसे पार्टी का वफादार नहीं मानूंगा। जिसके बाद फिर पार्टी जक्सू हो गई। तो उस ट्वीट पर एफआईए ने पीटीआई के 3 रहनुमाओं को तलब किया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ौरन ही, वही जो क्यानी साहब हैं मशहूर मरूफ, उन्होंने एफआईआर को इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई से रोक दिया। और इस हलाशेरी का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि पीटीआई ने एक और वीडियो पहले से भी ज़्यादा ख़तरनाक फ़ौज के ख़िलाफ़, और जिसमें फ़ौज के ख़िलाफ़ बहुत जहर भरा हुआ है, वो जारी कर दी। यानी हलाशेरी अगर इस तरफ से ना हो तो इमरान ख़ान को ये जुर्रत नहीं हो सकती थी कि वो एक और ट्वीट करता। मतलब ये निकला कि फ़ौज के ख़िलाफ़ जो कैंपेन चल रही है और पाकिस्तान में अनारकी फैलाने की जो कोशिशें हो रही हैं और जो अब तक नाकाम साबित हुई हैं, उनके पीछे ये भूंड हैं, काले भूंड, जो अपने मुंह से ख़ुद को काले भूंड कहते हैं। ये काले भूंड हैं। अगर ये काले भूंड ना हों, अच्छा, ये काले भूंड होने का मसला भी ज़ाहिर एक आइनी मसला है। अब किस तरह आप इनको रोक सकते हैं? कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जिसके लिए वफाकी हुकूमत जो है वो फ़ौज से तावन करती हुई उस तरह से हमें नज़र नहीं आती। और इदारों को परेशानी भी है कि वफाकी हुकूमत जो है वो फ़आल नहीं है, गैर फ़आल है। और पूरी की पूरी हुकूमत के बारे में जो अवामी परसेप्शन है और जो अवामी तसव्वुर या राय है वो यही है कि ये हुकूमत कहीं नज़र नहीं आ रही। जो मेरी पहली बात है उसके मैं फिर मुकम्मल करता हूँ कि इमरान ख़ान की हैसियत तो ये है कि उसने आज से 20 दिन पहले कहा कि इनफ इज़ इनफ, और अब जो है वो आप सड़कों पर निकलें और मैं कॉल देने वाला हूँ। और पीटीआई की तरफ से फिर ये ऐलानात भी आए कि अब हम निकलेंगे सड़कों पर और अब हम मज़ा चखाएँगे, लेकिन वो नहीं निकल सके। ख़ुद पार्टी लीडरों ने इमरान ख़ान से इनकार कर दिया कि लोग सड़कों पर निकलने के लिए तैयार नहीं हैं, हम ये ज़िम्मेदारी नहीं ले सकते। तो उसके बाद का अगला माजरा बड़ा दिलचस्प है। अगला माजरा ये है कि इसने कहा कि अच्छा, फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हुक्म दो कि वो तहरीक चलाएं, वहाँ जुलूस निकालें। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में सबसे ज़्यादा बड़े अड्डे वैसे तो ऑस्ट्रेलिया में भी इनके लोग हैं, जनूबी अफ्रीका में भी हैं और फ्रांस में भी हैं, कनाडा में भी हैं, लेकिन इनके जो सबसे ज़्यादा पावरफुल जो सेक्शन है वो है अमेरिका में और बरतानिया में ख़ास तौर पर। बाकी मुल्क में तो खैर नहीं है, लेकिन इंग्लैंड और लंदन, ख़ास तौर पर लंदन इनका गढ़ रहा है। लंदन के बारे में जो मालूमात मिली हैं और बहुत पहले से मिली हैं वो ये है कि वहाँ तकरीबन 100 अफराद ऐसे हैं जिनको मुशाहरा मिलता था निस्बतन कम,
اور 2 درجن کے قریب افراد تھے جن کو مشاہرہ ملتا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے نسبتاً زیادہ، اور یہ 100 افراد کبھی کبھی خاص موقعوں پر جلوسوں میں آ جاتے تھے۔ آپ پی ٹی آئی کی پوری وہ ٹائم لائن یوٹیوب پر نکالیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کسی بھی ان کی گیدرنگ میں، جو سب سے بڑی گیدرنگ بھی تھی، 100 سے زیادہ 70-80 سے زیادہ آدمی نہیں ہوتے تھے، اور جو روٹین کے ان کے مظاہرے ہوتے تھے ان میں 15 یا 20 لوگ ہوتے تھے، اس سے زیادہ نہیں، اور وہ 15-20 بھی ہر مظاہرے میں نہیں ہوتے تھے۔ ہر مظاہرے میں البتہ آپ کو 5, 6 یا 7 چہرے، 2-3 وہ بیبیاں مشہور معروف، وہ ایک روتی ہوئی بی بی، ایک وہ گالیاں بکتی ہوئی بی بی، اس طرح کے 1-2 اور عورتیں، اور باقی 6-7 مرد ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کی اسٹرینتھ نہیں تھی۔ ان کو کچھ عرصے سے مشاہرے نہیں ملے۔ کیوں نہیں ملے؟ حالانکہ پی ٹی آئی تو دنیا کی دولت مند ترین پارٹی ہے، اس کے اکاؤنٹس میں اتنے اربوں ڈالر جمع ہیں کہ کسی کو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا۔ تو وہ اکاؤنٹ کیوں نہیں ملے؟ وہ خرد برد ہو گئی، کیا ہوا، یا جو بھی وجہ ہو، اس سے قطع نظر ہوا یہ کہ کچھ عرصے سے، بلکہ آپ نے دیکھا کہ کئی مہینوں سے لندن میں پی ٹی آئی کوئی مظاہرہ نہیں کر سک رہی، کوئی مظاہرہ اس نے نہیں کیا۔ بہت سارے لوگوں نے اس بات کو نوٹ نہیں کیا، لیکن کئی لوگوں نے اس کو نوٹ کیا، کیونکہ یوٹیوب تو بھری رہتی تھی، ہر روز دوسرے روز ان کا مظاہرہ ہوتا تھا، ہر تیسرے دن ان کا مظاہرہ ہوتا تھا، 5, 7, 8, 10 لفنگے اور لفنگیاں آ جاتی تھی اور وہ گالیاں بکتی تھی، فوج کو گالیاں دیتی تھی، حافظ اعظم منیر کو بددعائیں دیتی تھی، اور روتی تھی کہ ہائے یہ مولوی ڈیزل اب پاکستان کا صدر بنے گا۔ اب وہ کہاں ہے؟ وہ کیوں نظر نہیں آتی؟ تو پی ٹی آئی کی تازہ کال کے باوجود برطانیہ میں ابھی تک کوئی مظاہرہ نہیں ہو سکا۔ اب ان کی ساری امید ہے امریکہ میں مظاہرہ کرنے کی، جب IMF کا اجلاس ہوگا، اور جب وہ شاید میرے خیال میں کل یا پرسوں میچ ہے امریکہ میں، اس میچ کے موقع پر ان کی تیاریاں ہیں، تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میچ میں کتنے لوگ ہوں گے۔ باقی ان کی پروپیگنڈا مشینری اتنی تیز ہے کہ اسٹیڈیم میں 20,000 افراد بیٹھے ہیں، اور 20,000 افراد میں سے 15 لڑکے ایک کونے میں عمران خان زندہ باد اور پتہ نہیں قیدی نمبر 408 وغیرہ نعرے لگانے شروع کر دیتے ہیں، تو ان کے یوٹیوبر اس کلپ کو پھیلاتے ہیں اور اس طرح بتاتے ہیں، اس طرح دکھاتے ہیں کہ جیسے وہ 20,000 کا اسٹیڈیم جو ہے وہ عمران خان کے نعروں سے گونج اٹھا، حالانکہ سارا اسٹیڈیم خاموش ہوتا ہے، ایک کونے میں 8, 10, 15 اور بہت زیادہ ہو گیا تو 20 لڑکے ہوتے ہیں جو نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، باقی پورے اسٹیڈیم میں کچھ نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن یہ ہمیں ایک دکھا دیا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑا کام ہو رہا ہے۔ اچھا ناظرین، اب اداروں کی طرف سے سستی کا تاثر ہے بہت، حکومت کی طرف سے سستی کا تاثر ہے بہت، کہ جج بہت حد سے آگے بڑھ کر عمران خان کو فیور دے رہے ہیں، اور تو اس کے پیچھے ایک کہانی یہ ہے جو میں آپ کو ایک تصدیق شدہ خبر بتاتا ہوں کہ ان کو رپورٹیں ملی تھی، ان کالے بھونڈوں کو پکی رپورٹیں ملی تھی کہ عمران خان کی ذہنی حالت جیل میں خراب ہے، اور ایسا نہ ہو کہ کسی دن یہ معاملہ ننگا ہو جائے اور ساری دنیا کو پتہ لگ جائے کہ عمران خان تو صدمات کا شکار ہو کر پاگل ہو گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے پھر صلاح مشورے کر کے یہ طے کیا کہ اس کو جون کے اندر باہر نکالنا ہے، رہا کرانا ہے۔ یہ باقاعدہ طے ہوا مئی کے دوسرے حصے میں اور جون کے پہلے حصے میں۔ اس کے بعد یہ پھر کالے بھونڈ سارے ایک دم سرگرم ہوئے۔ تو خبر جو تصدیق یافتہ یہ ہے کہ پرسوں کی خبر ہے، پرسوں کی، کہ جیل میں ملاقاتی وفد ملاقات کر کے چلے گئے اور یہ اکیلا رہ گیا۔ اکیلے سے مراد یہ ہے کہ وہ مالشی تو ہوتے ہی ہیں نا، وہ جو جیل کے مشقتی، تو لیکن سیاسی وفود جو ملنے کے لیے گیا تھی ان میں سے کوئی نہیں رہا۔ تو اس نے بے ربط قسم کی باتیں کرنا شروع کر دی، جن کو ہم محاورتاً کہتے ہیں کہ آل فول بکنا۔ اس نے خاصی دیر کو 15-20 منٹ تک بے ربط، بے سروپا، بے معنی قسم کی رتب و یابس والی باتیں کی، جن کا مطلب کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن ظاہر سننے والے تو سنتے ہیں، جو اوپر بیٹھے ہوتے ہیں وہ سن رہے ہوتے ہیں، اس کی ایک موومنٹ نوٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس بات سے اس کی تصدیق ہوگی کہ یہ جو کالے بھونڈوں نے فیصلہ کیا تھا کہ عمران خان کو اگر جلدی باہر نہ نکالا تو یہ پاگل ہو جائے گا، اور اس کی پاگل ہونے کی رپورٹیں باہر آئیں تو بڑا پھر ہمارے لیے بھی بحران پیدا ہوگا، کیونکہ ان کے بہت سارے جو عزائم ہیں، ان کے بہت سارے مالی مفادات عمران خان سے جڑے ہوئے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ کچھ پیچھے بھی بیرون ملک بھی کچھ لابیاں ہیں جو پاکستانی فوج کو توڑنا چاہتی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی فوج کے خلاف مہم کوئی نئی نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمارا اختلاف صرف ایک آدمی سے، ظاہر یہ جھوٹ ہے، اس لیے کہ آج سے 1.5 سال پہلے وہ کون سا ہے جو امریکہ چلا گیا، جو شہباز گل ہے کہ شہزاد گل، ایسا کوئی نام ہے اس کا،
اس نے اے آر وائی ٹی وی پر ایک ٹیلی فون یعنی وہ ویڈیو کال کے ذریعے اے آر وائی ٹی وی پر بیٹھا اور اس نے کہا کہ فوج کے ماتحت افسران جتنے ہیں وہ سینئرز کے خلاف بغاوت کر دیں. تو مطلب یہ ہے کہ فوج ٹوٹ جائے. اور اس سے پہلے عمران خان بیان دے چکا تھا کہ فوج کو 3 ٹکڑوں میں بانٹ دیا جائے گا. تو یہ اسی کی کڑی تھی. تو یہ ظاہر ایک آدمی کی بات نہیں تھی، فوج کو توڑنے کی کوشش تھی. اس کے خلاف مقدمہ درج ہوا اور اس کو بہت سخت سزا ملنی تھی، لیکن کالے بھونڈوں نے اس کو رہا کرا کے امریکہ بھیج دیا. پھر جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج نے سرکاری افسروں سے کہا ہوا کہ وہ حکومت کے خلاف بغاوت کر دیں اور حکومت کے احکامات ماننے سے انکار کر دیں. یہ انارکی کی دوسری کوشش تھی. تو اس سے ان ججوں کا ایجنڈا جو ہے وہ کھل کر ہمارے سامنے آ گیا کہ یہ جو باہر بیٹھی ہوئی لابیز ہیں جن کا ٹارگٹ پاکستانی فوج ہے. اور آج سے یہ 15-20 سال پہلے جب پاکستان میں پی ٹی آئی کا وجود بھی نہیں تھا، سیاسی کوئی خاص ایک آدھ سیٹ کا رولا تھا اور عمران خان کا نام تھا، اس کے علاوہ پی ٹی آئی کا کوئی سیاست میں کردار ہی نہیں تھا. 20-25 سال پہلے کی بات ہے. اس وقت یہ خبریں ہمارے ہی میڈیا میں غیر ملکی سورسز کے ذریعے چھپتی رہی ہیں کہ دشمن کا ایجنڈا، اور دشمن کو مینشن نہیں کیا گیا تھا، لیکن دشمن سے مراد امریکہ نہیں تھا، دشمن سے مراد اسرائیل اور انڈیا تھے. جو اسرائیل کو پاکستان سے کوئی تھریٹ نہیں ہے لیکن فیوچر میں ہو سکتا ہے. وہ ان کی فیوچرسٹک اپروچ ہے کہ پاکستان کے خطرے کو ختم کرو کیونکہ یہ مستقبل میں کچھ مسئلہ شاید بن جائے. تو دشمن سے مراد یہ 2 ملک ہیں زیادہ تر. ان کا ارادہ ہے کہ پاکستانی فوج کو ڈسمنٹل کیا جائے اور پاکستان کو کٹ ٹو سائز کیا جائے. وہی کہ دریائے سندھ سے پرلے کنارے کا جتنا بھی علاقہ ہے وہ ایک الگ ملک بنا دیا جائے اور ایک سندھ پنجاب کا لولا لنگڑا ملک جو ہے پاکستان کے نام سے رہنے دیا جائے. اور اب پی ٹی آئی کے لیڈر وہ نقشہ خود بتا رہے ہیں. تو یہ وہی سازش ہے جو 20 سال پہلے شروع ہوئی، جس میں ہمارے جج حصے دار ہیں، جس میں یہ پی ٹی آئی خاص طور پر ان کا مہرہ ہے، اور جس میں ہمارے آرمی چیف جنرل باجوہ بھی شامل تھے اور جنرل فیض چکوال والا وہ شامل تھا. یہ سارے لوگ، پاشا ظہیر الاسلام، یہ سب اس غیر ملکی ایجنڈے پر لگے ہوئے تھے کہ پاکستان کو توڑنا ہے. اور پاکستان کو توڑنے کے لیے انہوں نے 2 کام کرنے تھے. ایک، پہلے فوج کو توڑنا، کیونکہ ظاہر فرض کیجئے کل کلاں اگر ٹی ٹی پی، افغان طالبان اور را کی پوری فورس جو ہے وہ افغانستان کی طرف سے پاکستان پر حملہ کر دے، یا گنڈا پور کی اسمبلی پاکستان سے علیحدگی کا اعلان کر دے، تو اس چیز کو کس نے روکنا ہے؟ پاکستانی فوج نے روکنا ہے. ظاہر ہے کہ مسلم لیگ کا وفد تو نہیں جائے گا افغان بارڈر پر جنگ لڑنے، اور یا میں اور آپ تو نہیں جائیں گے، فوج ہی جائے گی. تو فوج کو جب ہم 3 ٹکڑوں میں بانٹ دیں گے تو پھر فوج یہ کام نہیں کر سکے گی. ایک تو یہ، دوسرا معیشت کی کمر توڑنا، تاکہ معیشت اگر نہیں ہوگی تو پاکستانی فوج اگر متحد رہے تب بھی وہ جنگ نہیں لڑ سکتی. جب معیشت ہی نہیں ہوگی تو جنگ کہاں سے لڑیں گے؟ مطلب یہ ہے کہ فوج جاتی ہے، ایک بڑا قافلہ میدان جنگ میں بارڈر میں جا کر لڑنا شروع کر دیتا ہے. پتہ چلتا ہے ٹینکوں میں تیل ختم ہو گیا، گولہ بارود نہیں ہے، اسلحہ کی سپلائی نہیں آ رہی. کیونکہ اس لیے نہیں آ رہی کہ پیسے نہیں ہیں. تو پھر جنگ ختم. تو یہ 2 نکاتی ایجنڈا تھا جس کا بنیادی مقصد پاکستان کو توڑنا تھا، اور اس توڑنے کے حصول کے لیے یہ 2 نکات طے کیے گئے کہ ایک، پاکستانی فوج کو 3 ٹکڑوں میں بانٹنا ہے. اب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا کہ ایف آئی اے ان کو تنگ نہ کرے، ان کو پریشان نہ کرے، ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ لے. مطلب یہ ہے کہ کھلی چھوٹ دے دی نا کہ فوج کے خلاف جتنے مرضی ٹویٹ کرو، جتنی مرضی ویڈیو بناؤ. اور آج بنا دی انہوں نے، پی ٹی آئی نے شہ پا کر. ایک حصہ تو یہ ہو گیا. اب اگلا حصہ جو ہے، اس میں جو فوج جو کچھ یا اداروں کو جو کرنا چاہیے، جو سستی ہے، کمزوری ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نرمی ہے، تو یہ نرمی تو ختم ہونے والی میں نے آپ کو بتا دیا تھا، اور میری بڑی پکی اطلاع ہے کہ یہ سب کچھ ہونا ہے. لیکن اس میں جو وفاقی حکومت کی طرف سے ایک فضا چاہیے وہ نہیں بن سکی. اب آپ دیکھیے کہ وفاقی حکومت نے جو اٹارنی جنرل لگایا وہ پی ٹی آئی کا کٹر جوتھیا، اور جو 2 پراسیکیوٹر جنرل لگائے وہ بھی 2 کٹر جوتھیے. شہباز شریف کا جو پرنسپل سیکریٹری وہ کٹر جوتھیا، توقیر شاہ کٹر انقلابی جوتھیا. اور وفاق میں اس وقت زمام کار جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ہاتھ میں ہے، یعنی پی ٹی آئی کے لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اور کوئی وزیر آپ کو کام کرتا وہ نظر نہیں آتا. اور صورتحال یہ ہے کہ یہ ایک صحیح خبر ہے کہ 8-10 ایم این اے بھی مسلم لیگ نون کے پارٹی چھوڑنے کا سوچ رہے ہیں. اور یہ بات نواز شریف کو بتا دی گئی ہے، جس کے بعد ایک غیر مصدقہ اطلاع یہ ہے کہ شاید نواز شریف ان ارکان سے رابطے کریں
اور ان کی شکایات دور کرنے کی کوشش کریں، ان کو مسلم لیگ چھوڑنے سے روکیں۔ یہ اطلاع ہے، یعنی یہ اطلاع میرے پاس پہنچی ہے، لیکن اس کی میں تصدیق نہیں کر سکا کہ واقعی نواز شریف یہ کام کریں گے۔ میرے خیال میں تو کرنا چاہیے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو اب اس صورتحال میں ایک خبر جو گرم ہے وہ یہ ہے کہ شاید چہرہ وفاقی حکومت کا تبدیل ہو جائے، اور نواز شریف جو ابھی تک ایک پریشان صورتحال میں بیٹھے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ اگرچہ انہوں نے مسلم لیگ کی حکومت کی ذمہ داری قبول کر لی اور وہ پیش گوئیاں یا قیاس آرائیاں ختم ہو گئیں کہ نواز شریف اس حکومت سے فاصلہ پیدا کریں گے، اس حکومت کو ڈس اون کر دیں گے اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کر کوئی ایجیٹیشن کریں گے، وہ قیاس آرائیاں تو ختم ہو گئیں۔ لیکن ایون دین جو پرابلم تھا وہ اپنی جگہ رہا کہ وفاقی حکومت غیر فعال ہے، اور مجھے جو فکرہ پہنچا ہے وہ ہے نواز شریف کا فکرہ، براہ راست فکرہ جو انہوں نے ادا کیا اپنے جن ساتھیوں کے سامنے۔ ان میں سے ایک کی رپورٹ یہ ہے کہ نواز شریف نے کہا ہے کہ مجھے آگے آنا پڑے گا۔ مجھے آگے آنا پڑے گا سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ مسلم لیگ کے صدر بن جائیں گے، وہ تو بن گئے، اور یہ فکرہ انہوں نے کل پرسوں ہی کہا ہے۔ ان کو صدر بنے ہوئے تو کئی دن ہو گئے۔ ایک تو یہ بات ہے، اور دوسرے اوپر کی سطح پر ایک اہم عہدے دار جس کی مدت تو ختم ہو گئی تھی لیکن غیر معینہ توسیع اسے ملی ہے، اب اس کی جگہ ایک تعیناتی ہوگی، اور یہ جن صاحب کی تعیناتی ہوگی وہ صاحب بہت فعال، ایکٹیو، اور وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو آدمی بیدار رہتا ہے ہر وقت، چوکنا بیدار رہتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں، ایک محاورہ ہے، وہ یعنی بیدار مغز کہہ لیں، یا چوکنا، یا آنکھوں کو کھلی رکھنے والا کہہ لیں، چابک دست کہہ لیں، یعنی اس طرح کی جتنی بھی وہ ریلیٹ کرنے والی ٹرمز ہیں وہ آپ سب استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ ایسا فرد ہے جس کو اس کی جگہ ذمہ داری دی جائے گی، اور جس کے بعد پھر یہ بیچ میں جو کمزوریاں یا فلاز یا سستی یا نرمی کے معاملات جو تھے یہ سارے طے ہو جائیں گے۔ اور طے تو یہ ہو چکا ہے کہ خان صاحب اندر رہے گا، اور خان صاحب کے خلاف ایک مقدمہ یہ بننا ہی بننا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو نہیں روک سکتی۔ یہ جو ٹویٹس والا مقدمہ ہے نا، یہ بننا ہی بننا ہے۔ اس کے علاوہ 9 مئی کا کیس جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ بہت ساری سیشن ججوں نے دباؤ میں آ کر عمران خان کو 9 مئی کے مقدمات سے بری کر دیا ہے، لیکن کچھ مقدمات ایسے ہیں جن میں عمران خان کی گرفتاری ڈالی جا سکتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا 2 خبروں کا خلاصہ، اور یہ دونوں بڑی اہم خبریں ہیں۔ اور باقی آپ نے دیکھ لیا کہ وہ عطر من اللہ صاحب نے کتنے صفحات کا ایک اختلافی فیصلہ لکھ دیا ہے جس پر اس کا بہت زیادہ مذاق اڑ رہا ہے، اور وہ سخت تنقید اور مذمت کی زد میں ہے۔ مذمت اور تنقید اس بات کی کہ یہ دوہرا معیار ہے، کیونکہ یہی عطر من اللہ صاحب تھا جس نے نواز شریف کی تقریروں پر پابندی کی حمایت کی تھی، اور کہا تھا کہ تقریروں پر پابندی سے نواز شریف کا کوئی بنیادی حق مجروح نہیں ہوتا۔ اور اس کے کئی فیصلے ہیں۔ 6 سال تک اس نے نواز شریف کی ضمانت کی درخواست اپنی دراز سے ہی باہر نہیں نکالی تھی، ان کو چھوڑیے، لیکن یہ جو اختلافی فیصلہ ہے اس کی روشنی میں ہم اگر بات کریں تو یہ ان کا کردار تھا، اس وقت کیا کردار تھا اور اب کیا کردار ہے، یہ دوہرا معیار ہے۔ اور اب پی ٹی آئی والے خوش ہو جائے اس اختلافی نوٹ سے، ہونا تو اس سے کچھ نہیں ہے۔ اور اگر ان کی یہ توقع ہے کہ عطر من اللہ صاحب ہتھوڑا پکڑ کر باہر نکلے گا، اور وہ کیا ہے، اڈیالہ جیل کا تالا جو ہے ہتھوڑا مار مار کر توڑ دے گا اور عمران خان کو باہر لے آئے گا، تو ایسا خواب وہ اگر نہیں دیکھ رہے تو ضرور دیکھیں۔ تو ناظرین، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔